अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अम्मी, फूफो चली गई, अब भाला कब जाएंगी यहाँ से? दाराब ने चिढ़कर कहा अपनी माँ से, जो उसे अपने पहलों में लटाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। साथ में उसका ज़हन शायरी के बारे में सोच रहा था, कैसे उसे बात करे जो अपने पड़ों पर पानी नहीं पड़ने देती। शायरी को कुछ भी कहने के लिए 100 दफ़ा मेहरू को सोचना पड़ता, कहीं बुरा ना मान जाए, और अगर गुस्सा आ जाए तो बे इंतहा बद लिहाज हो जाती है और जोरों शोर से लड़ना शुरू कर देती, सामने वाला अपनी बात कहना भूल जाए। फिर भी मेहरू को अपनी बहन बहुत ही प्यारी थी। अगर सारे शापा के दिन में कही भी बात मेहरू के जेहन में ना होती तो वो कभी ना चौंकती, पर उसकी कही भी बात की वजह से ही इस वक्त दराब के कहने पर चौंकी। उसका मतलब कुछ दराब ने भी देखा है जो वो छुपा रहा है अपनी माँ से। ऐसा क्यों कह रही हो दराब? मेहरू ने उसका रूह अपनी तरफ किया, क्योंकि उसके पूछने पर वो पहलू बदल रहा था। वो माँ थी, अपने बेटे की परवरिश सच्चाई के असूल पर की थी। वो कभी अपनी माँ से झूठ नहीं बोलता था, हमेशा सच बोलता। अगर मजबूरन झूठ बोलना पड़ जाए तो नजरें फेर लेता। माँ की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने की उसकी हिम्मत ना थी। मेहरू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, दारा मुझे सच बताओ, क्या बात है? क्या छुपा रही हो तुम अपनी शायरी हाला के बारे में मुझसे? दाराब के लब फड़फड़ाई। 11 साल का बच्चा, इतना एहसास? इस उम्र के बच्चे तो हर बात मुंह पर कह देते थे, बड़ों के। ये कैसा बच्चा था जो इतना घबरा रहा था? मेहरू का दिल बेसाता दर का ये सोच कर कि जाने वो उसे क्या सच सुनाए, क्योंकि उसके लब सिर्फ अपनी माँ को दुख ना हो ये सोचकर फड़फड़ाए होंगे। ये एक माँ के दिल की गवाही थी। वो अपने हौसले जमा करने लगी अपने बेटे के मुंह से सच सुनने के लिए। अम्मी, वो दाराब अपनी बात मुकम्मल करता उससे पहले माहिर खान दरवाजा खोलकर अंदर आए और कहा, मेहरू खाना लगाओ मेरे लिए। और वह कमरे के सिंगल सोफे पर बैठ गया। जी अभी लाती हूँ। मेहरू उठने लगी। जरा दावर को मुझे दो। माहिर खान ने कहा, जी अभी देती हूँ। वो बैठ पर सोए हुए दावर को गोद में दिया। वो उसे प्यार करने लगे। दाराब, तुम कहाँ जा रही हो? माहिर खान ने पूछा। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। वो उठकर चला गया। मेहरू से जाता हुआ देखती रही। वो कितने गुस्से से अपने बाप को देखकर गया था। उसकी एक नजर में हजारों शिकायतें थी बाप के लिए। दाराब बाप की गैर मौजूदगी में कभी कभी यहाँ पर सोता, वरना 8 साल की उम्र से उसका कमरा अलग किया था माही ने। अक्सर मैं उसके कमरे में से सुलाकर फिर अपने कमरे में जाती सोने, अगर माही घर पर होते तो। फिलहाल दावत छोटा है, इसलिए दराब को यहाँ पर सुलाती और माहिर आते से उठाकर उसके कमरे में सुलाते थे। पहले मेरे जूते उतारो, फिर खाना लाओ। जाती महर को रोक उसने कहा था, क्योंकि बेटा जा चुका था जिसका वो कुछ लिहाज कर लेता, क्योंकि वो बड़ा हो रहा था और अपनी माँ के साथ कोई भी ज्यादा बर्दाश्त ना थी दाराब से। माहिर खान को अपने बेटे का एहसास था। जी अभी उतार देती हूँ। महर ने झुककर उनके जूते उतारे और घर की सादा चप्पल उसके कदमों में रखी और बाहर चले गई खाना लाने के लिए। कुछ देर में खाना गर्म करके अपने शोर के आगे रखा और कहा, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। वो कहकर जाने लगी, क्योंकि यह घर के मर्दों की रोज की रूटीन थी, रात में एक गिलास गर्म दूध पीने की। तुम अपने लिए भी लाना, इतनी कमजोर हो गई हो। इतना कहकर वो खाने की तरफ मतवज्जो हुआ, पर मेहरू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इन दिनों उनके शोर को उसका ख्याल आ गया था। उसको रोज अपने हाथों से दूध पिलाता। वो इतने में अपने शोर से खुश हो गए थे। मेहरू को दूध बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, पर इन दिनों उसका शोर अपने हाथों से पिलाता तो वो खुशी से पी लेती बगैर इतराज किए। अभी 15 दिन ही तो हुए थे उसे दूध पीवे अपने शोर के हाथों पर। ऐसा लगता है कि उसे सारे जहां की खुशियां मिली हो। वो दूध गर्म करके लाई और सारे टेबल पर रखा और दाबर उठ गया था मही के प्यार करने की वजह से, इसलिए उसका डिब्बे वाला दूध बनाने लगी फीडर में। उसे गोद में बिठाकर फीडर से दूध पिलाने लगी। इस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने बेटे की तरफ था। कुछ देर के बाद माही ने कहा, मुझे नींद आ रही है, जानता तुम दूध नहीं पियोगी खुद, इसलिए चलो मेरे हाथ से पियो ताकि मैं सुकून से सो जाऊं। उसके हाथ में दावर का फीडर था। माही ने अपने हाथ में पकड़ा दूध का गिलास उसके लब से लगाया और मैडम मुस्कुराकर पीने लगी। चलो जल्दी खत्म करो। जी। और उसने जल्दी खत्म किया। कुछ देर में माहिर सो गया और कुछ देर बाद ही दलावर को सुलाकर वो भी सो गए। इतना गहरा सदमा लगा था उसे, काश उसकी आंख ना खुलती, अपने पहलू में ना पाक अपने छोड़कर उसको देखने का सोचती। कितने काश आए उसके जेब में। दो अनमोल रिश्ते उसकी जिंदगी के, दोनों ने उसे धोखा दिया। शोहर का धोखा होता तो शायद बर्दाश्त कर लेती, पर अपनी सगी बहन का दिया हुआ जहम उसका दिल चीर रहा था और रूह को नोच और घसीट रहा था। दिल में शदीद टीस उठी थी अपनी बहन के लफ्जों से। दिल दर्द से फटने लगा था। उसे एहसास हुआ इन लम्हों में अपने बेटे दराब को देखना चाहती थी। मेहरू तो शायद समझ गई थी उसके बाद वो शायद अगली चंद सांसें ले पाएगी, उससे ज्यादा वो जी नहीं पाएगी। वो चंद लम्हे अपने बेटे को देखना चाहती थी और वो उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इन लम्हों में उसे ख्याल आया कि उसका बेटा सोया हुआ होगा, तो शायद वो आखिरी चंद बातें अपने बेटे से नहीं कह पाएगी। चलो
اس سے بات نہ کر پاتی اسے دیکھ تو لوں گرا، یہ سوچ کر اس کے کمرے کی طرف بڑی درد برداشت کرتے ہوئے وہ ناڈال اور بے حال سے دروازے کے پاس پہنچی، دروازے کو ہاتھ لگایا اور کھلتا چلا گیا۔ ماں کی آنکھیں ترس رہی تھی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے۔ وہ کمرے کے اندر آگے اور اپنے بچے کو دیکھنے لگی، پھر بھی آنکھوں کے پیاس پوچھنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ آنکھیں آنسو سے بڑی تھی، کیسا درد تھا جس کے اندر اتر رہا تھا، کتنی تکلیف پہنچی تھی اسے۔ اچانک داراب کی آنکھ کھل گئی۔ امی کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشان ہوا، ہمیشہ ان کے لیے فکر مند رہتا۔ کچھ نہیں، وقت سے کہا، دقت سے کہا مہرو نے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ امی آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں بابا کو بلاتا ہوں۔ داراب ایک سمجھدار بچہ تھا، اس لیے ماں کی ایسی حالت پر اٹھنے لگا تو میں نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہا اس کی ضرورت نہیں ہے میرے بچے، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، میرے پاس بیٹھو۔ وہ خود بیٹھ گئی تھی بیڈ پر، ایک ہاتھ سینے پر تھا کیونکہ وہاں پر درد ٹیسیں جو اٹھ رہے تھے۔ نہیں امی آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کسی کو لے کر آتا ہوں۔ وہ بے چین ہوا اس کی فکر میں، سو جلدی سے اٹھ کر گیا بیڈ سے تاکہ کسی کو بلا سکے۔ میں نہیں ٹھیک ہو سکتی، میری ایک بات سن لو میری جان۔ وہ لیٹ چکی تھی اس کے بستر پر، داراب کو روک لیا اپنے پاس۔ اب نہیں رہا جائے گا مجھ سے۔ اس کے آنسو، اس کے الفاظ سے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کئی راتوں سے جو دیکھ رہا تھا وہ آج اس کی ماں دے چکی تھی، اس لیے ایسی حالت ہے۔ امی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم باپا اور حالہ سے دور چلے جائیں گے۔ وہ ان عورتوں میں سے نہ تھی جو شوہر کی بے وفائی کے بعد ان سے علیحدہ ہو جائے، وہ تو ان میں سے تھی جو شوہر کے گھر سے جنازہ اٹھے اس بات کو مانتی تھی۔ نہیں میرے بیٹے، وعدہ کرو تو میری تربیت کو کبھی بھی خراب نہیں کرو گے، اپنے بابا کی ویسی عزت کرو گے جیسے ہر فرما بردار اولاد کرتی ہے۔ تمہارے بابا تمہاری خالہ سے شادی کر لیں گے میرے جانے کے بعد، تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے۔ وہ شاید وہی مر جاتی جہاں اس نے شوہر اور بہن کی بے وفائی دیکھی تھی، پر ماں کا دل جانتا تھا کہ وہ ایسے چلی گئی تو اس کا بیٹا بے موت مرتا رہے گا۔ وہ اسے جینے کا احساس دے رہی تھی تاکہ اس کے بعد بھی اچھی زندگی جی سکے۔ میرے بغیر اچھی زندگی گزارو گے اور اللہ کی نعمت یہ زندگی ہے، اس کی ناشکری مت کرنا۔ تمہاری امی بہت تکلیف میں ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں، پر تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس کا دکھ ہے، پر خود کو کبھی کوئی تکلیف نہ دینا میری جان۔ داراب کی برداشت سے باہر تھا، پھر بھی وہ اپنی ماں کو سن بھی رہا تھا۔ اس کی مانے گا شاید، ماں کو یقین تھا۔ نہیں امی میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر، ایسے مجھے چھوڑ کر نہ جائے، اس نے طرف کا کہا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اب وہ ہلکی آواز میں روئی، درد کی شدت کا اندازہ اس کے لہجے سے ہو رہا تھا۔ میری جان رونا نہیں، میری بات یاد رکھنا، تمہاری جنت میں تمہارا باپ تو اس جنت کا دروازہ ہے تمہارا باپ، اور دروازے کو نہ توڑنا، میری موت کا رسوا نہ کرنا، کسی سے ذکر نہ کرنا جو مجھ پر گزری۔ مہرو کا لہجہ بکھر رہا تھا، بولنے کی ہمت نہ تھی اس میں، پر ماں کے ٹوٹے لفظوں کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، داراب میری تربیت کی لاج رکھنا، داور کا خیال تم کرنا۔ نہیں امی ایسا نہ کریں، میں نہیں رہ پاؤں گا، وہ تڑپ تڑپ کر کہہ رہا تھا۔ وہ معصوم بلک بلک کر رو رہا تھا، پر مہرو کی نظر اپنے بیٹے پر تھی، دل کی حالت ایسی تھی جیسے پھٹنے کو ہے۔ اب درد دماغ تک پہنچ چکا تھا، وہ جینے کی جستجو رکھتی تھی، اس لیے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ بیوی مر گئی، پر ماں کا دل اپنے بچے کی سلامتی مانگ رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چاہ رہا تھا، سارے درد سے بے پرواہ ہو گئی تھی مہرو، جو جسم اور روح کو تعلق ٹوٹ گیا تھا۔ اگلے دن پورے گاؤں میں بات پھیل گئی، حویلی کی بڑی بہو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چل بسی۔ سب کے لیے صدمے کی بات تھی، پورے گاؤں میں دکھ کی لہر دوڑ گئی، کوئی عورت ایسی نہ تھی جو اسے اچھے لفظوں میں یاد نہ کرتی ہو، وہ تھی ہی ایسی کہ سب کی مدد کرتی، ہر کسی سے پیار کرتی تھی۔ مقدس، سیرش، بی بی جان، سب کا برا حال تھا۔ مہروس مرد ہو کر رو پڑا اپنی بابی کے جانے پر، صرف دو لوگ خاموش تھے، ماہر اور شہر بانو۔ مہرو کی ماں کے یہ جوان بیٹی کے مرنے کا دکھ برداشت کرنا مشکل تھا، ہر کوئی دکھی تھا، پر کسی نے ان دونوں کی خاموشی کا نوٹس نہ لیا۔ ماہر چپ چاپ تعزیت کرنے والوں سے مل رہا تھا اور شہر بانو نے داور کو سنبھالا ہوا تھا۔ داراب ہر صبح آغا جی کے ساتھ فجر کی نماز مسجد پڑھنے جاتا، 7 سال کی عمر سے۔ ہر صبح کی طرح اس صبح بھی آغا جان سے بلانے ہے، پر وہاں کا منظر ان کا دل دہلا گیا تھا اور آنکھیں حیرت سے کھل گئے۔ بستر پر سیدھا لیٹی ہوئی مہرو پر پڑی تھی، اس کے پاس اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا داراب کا، اور زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا سر بیڈ پر تھا، جسم زمین پر۔ وہ جلدی سے پاس آئی، مہرو کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، سکون سے آنکھیں موندے ہونٹ آپس میں پیوست تھے، مہرو کی سانسیں بند ہو چکی تھی۔ انہیں درختے دل کے ساتھ جلدی سے داراب کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اس کا سر ڈھلک گیا، یہ لمحہ ان کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ انہیں داراب کا جھنجھوڑا پر کوئی بھی جنبش نہ ہو اس کے جسم میں، محسوس کیا تو مدھم سانسیں چل رہی تھی، ان کی جان میں جان آئی، پھر تو بس ایک قیامت کا سما تھا گھر میں۔ کچھ دیر گاؤں کی ہسپتال میں علاج ہوا، پر نہ ہوش آنے کی صورت میں شہر میں بڑی ہسپتال میں لے جا کر کہا، گاڑی میں ڈاکٹر ساتھ ہی تھے، اسے آئی سی یو میں ایڈمٹ کیا گیا۔ کئی دن کے بعد اسے ہوش آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور نہ پا کر اسے یقین ہو گیا تھا جو اس پر قیامت گزرنی تھی گزر چکی ہے۔ اس نے ایک دفعہ اپنی ماں کا نہ پوچھا آغا جی سے۔ ڈاکٹر کے بلانے پر آغا جی ان کے کمرے میں گئے، ڈاکٹر نے آغا جی سے کہا، جیسا آپ نے بتایا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ گزری ہے،
اس کی ماں اس کے سامنے گزری ہے، اگر وہ اپنی ماں کے بارے میں بات کرے تو آپ لوگ اس سے بات کریں ورنہ کوئی اس کا ذکر نہ کرے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ری ایکشن ہوگا آپ کے پوتے کا، اب اگر بے ہوش ہوا تو بچپنا ناممکن ہے۔ خاص خیال رکھنا اور اچھی اچھی باتیں کرنی ہے اسے، آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ جی ڈاکٹر صاحب، آغا جی نے جلدی سے کہا ان کے پوچھنے پر، اور دوا لے کر چلے گئے۔ اس ماحول سے آب و ہوا چینج کرے اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں اس کو سمجھاتے کیسے کیئر کرنی ہے داراب کی۔ آغا جی غور سے ان کو سن رہے تھے۔ آغا جی ڈاکٹر کی بات پر عمل کرتے ہوئے شہر والے گھر میں لے گئے تھے اور داراب نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، ایک دفعہ بھی کسی کا نہ پوچھا۔ اس کی خاموشی آغا جی کا دل دہلا دیتی تھی۔ وہ چپ چاپ تکتا رہتا چھت کو۔ رات میں کبھی کبھی تو ایسا گمان ہوتا کہ وہیں اس کی آنکھیں اٹک گئی ہیں اور آغا جی کے بلانے پر دوبارہ آنکھیں موڑ دیتا۔ آغا جی جہاں دیدہ انسان تھے، وہ خوب سمجھ رہے تھے کچھ ایسا اس کے اندر طوفان پسا ہے جو سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ اس کی زندگی خطرہ نہ ہوتا تو وہ پوچھ لیتے۔ داراب کی سانسیں چلتی رہی، اس لیے وہ خاموش تھا۔ داراب کی زندگی کے لیے وہ شہر میں رہ گئے تھے کئی مہینوں سے۔ وہ اسکول جانے لگا، وہ ہوشیار بچوں میں سے تھا، اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دے رہا تھا۔ اس کی خاموشی اس کے ٹیچر بھی پریشان تھی، پر ہر ٹیسٹ میں اول آتا تھا۔ اب اس کی خاموشی سب کے لیے ایک عام سی بات تھی کہ شاید اس نیچر کا وہ لڑکا ہے۔ اب ٹیچر اس کے بیہیویئر کو لے کر نہ بات کرتی۔ کچھ وقت کے بعد پھر ان کے پوچھنے پر کہ ان کے ہاسٹل میں ایڈمیشن کروائیں تو وہ خاموشی سے مان گیا۔ اس سے کوئی بات نہ کرتا اور نہ ہی کسی سے ملنے کا ذکر کرتا۔ اس کی حالت عجیب تھی۔ بی بی جان بھی کچھ دن رہ کر پھر گاؤں واپس چلے گئے۔ سب جانتے تھے وہ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ بھی نہیں آنا چاہ رہا تھا حویلی۔ کوئی زور نہیں دے رہا تھا اس کی حویلی آنے پر۔ وہ راتیں جاگ رہا ہوتا، آغا جی بھی اس کے ساتھ ہی جاگ رہے ہوتے تھے۔ نہ وہ کچھ کہتا نہ وہ کچھ کہتے۔ اس کا رواں اپنی ماں کے لیے تڑپ رہا تھا، پر لب خاموش تھے۔ 4 مہینوں کے بعد آغا جی گاؤں چلے گئے۔ اس کا ایڈمیشن ہاسٹل میں ہو گیا۔ داراب نے دل سے اجازت دی تھی جانے کی۔ وہاں جا کر انہیں 2 مہینے بعد ہی ماہر خان کی شادی شہر بانو سے کروائی، کیونکہ اس نے داور کو سنبھال لیا تھا اور داور کے لیے یہ شادی کروائی گئی۔ مقدس داور کو سنبھالنے کی کرتی تو شہر بانو سے ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ یوں سب میں واہ واہ ہوتی شہر بانو کی، جس نے بہن کے بچے کے لیے اپنے بڑی عمر کے مرد سے سادگی سے شادی کر لی۔ داراب کو نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ اپنی ماں کی جگہ خالہ کو بھی برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ سب اس کی حالت اور کیفیت کو سمجھتے تھے، اسے بے خبر رکھا گیا۔ ماں کی پہلی عید گزرنے کے بعد وہ گھر آ رہا تھا۔ سب کو منع کیا گیا تھا کہ کوئی بھی مہرو کے بارے میں بات نہیں کرے گا اسے۔ راستے میں گاڑی میں آغا جی نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، دیکھو داراب، تم تو بڑے تھے نا، پر دعوت چھوٹا تھا، اس کے لیے اس کی ماں کی ضرورت ہے۔ اتنا کہہ کے وہ چند لمحے رکے، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگے جو بے جان سے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ آغا جی نے گلا کھنکار کر وہ دوبارہ بات شروع کی اور کہا، آخرکار بات بھی بتانی تھی اس کے گھر پہنچنے سے پہلے۔ داور کے لیے تمہارے بابا کی شادی تمہاری خالہ امی سے کروانی پڑے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا اور اس نے اپنی آنکھیں چھپک کر کہا، جی آغا جان، میں سمجھتا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد داراب نے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، آغا جی نے کہا اور اس نے سیر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موڑ دی۔ بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کے لب ماں کے وعدے سے باندھے ہوئے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کی طرف سے آغا جی نے دیکھا اور دگ رہ گیا۔ زاروں کی طرح آنسو بہ رہے تھے بند آنکھوں سے۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آخری دفعہ رویا کسی کے سامنے اپنی ماں کے لیے۔ شہر بانو نے اسے پیار دینے کی کوشش کی، پر وہ ان پر غصہ کرتا چیختا چلاتا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہ تھا جس کے دکھاوے میں آ جاتا۔ چند دن کے بعد وہ اس سے لاپرواہ ہو گئے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ اپنی محبت کے ساتھ خوش تھے اور اسی میں مگن تھے۔ ہر طرف اس کی واہ واہ تھی، کتنی بڑی قربانی جو دی تھی اس نے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہے، اللہ سب جانتا ہے اور ہر چیز پر اس کی پکڑ ہے، دیر سے ہی صحیح۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے تو اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور خود کو مالک سمجھنے لگتے ہیں قسمت کا۔ ابھی تو وقت تھا ظالموں کا، اور کب پلٹے گا کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ کے۔ ظالم کی پکڑ اٹل ہے جس طرح سے مکافات عمر اٹل ہے۔ وہ ماں بننے والی تھی، اسے بیٹے کی تمنا تھی، پر اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا۔ ماہر خان بہت ہی خوش تھا بیٹی کی پیدائش پر۔ اسے بیٹے پسند تھے، پر محبت کی پہلی نشانی پر وہ بہت ہی خوش تھا۔ اس کا نام سویرا رکھا ماہر نے۔ اس کی جان بستی تھی اپنی بیٹی میں۔ سویرا ان کی آنکھوں کا نور تھے۔ اب داور کا کم خیال کرنے لگی تھی، پر داور اسے ماں کا مقام دے چکا تھا۔ اگلے سال پھر سے امید سے تھی، اس کے یقین تھا کہ بیٹا ہوگا، پر بیٹی ہوئی تو بہت ہی دکھی ہوئی۔ اس کا نام سدرا رکھا۔ اب دوبارہ امید نہ تھی اس کے ماں بننے کی، تو داور کو پھر سے ماں کا پیار دینے لگی۔ داراب کام ہی کر رہا تھا، اس کی اٹیچمنٹ صرف آغا جان سے تھے۔ جب بھی گھر میں آتا، بہن
اور بھائی اور بہنوں سے پیار کرتا، بہت کم وقت کم آتا تھا گھر میں۔ پھر اسے پتا چلا کہ اس کی کزن پری کی پیدائش کا چاچو کی بیٹی ہوئی ہے۔ اس نے چند دنوں کے بعد ہی چاچو کا کار ایکسیڈنٹ میں موت ہونا بہت ہی بڑا صدمہ تھا گھر کے لیے۔ اگر اس کے ایگزامس نہ ہوتے تو یقیناً اپنے آغا جی کا غم بانٹنے کے لیے ضرور آتا۔ جب ایگزام ختم ہونے کے بعد وہ آیا تو اسے پتا چلا حویلی سے چاچی با چکی ہیں اپنی بیٹیوں کو لے کر۔ بات تو حیرت والی تھی، پر اس نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ پری رات کو کچن میں آ گئی اور کوکنگ کرنے لگی۔ شیف اسے دیکھ کر نظر جھکاتا ہوا کچن سے چلا گیا۔ وہ مصروف سی ہو گئی تھی اس میں۔ واہ، لگتا ہے تم کھانا بنانے کی شوقین ہو، اچانک مایا ملک نے آ کر کہا۔ اس کا انداز فرینکنس لیے ہوئے تھا، جبکہ پری کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس کا دھیان اپنے کھانے کی طرف تھا۔ جی بالکل۔ پری نے ایک نظر اس کو دیکھ کر جی کہہ کر دوبارہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میں بھی کھاؤں گی، مایا نے مزے سے کہا، لیکن سوری، میں اپنے لیے بنا رہی ہوں اور میں کسی کے ساتھ اپنا کھانا شیئر نہیں کرتی۔ پری کا بس چلتا تو وہ کھانے کے بجائے اپنا شوہر کہتی، پر دھراب کا ڈر تھا اس لیے چپ ہو گئی۔ مایا ملک اس کے روڈ انداز پر حیران ہوئی۔ اسی وقت دھراب کچن میں آ گیا۔ اس نے کہا، میرے لیے بنانا، مجھے تو کھلاؤ گی نا؟ پری کو سمجھ نہ آیا اس نے ان دونوں کی بات سنی نہ سنی، پر اس کا مایا کے قریب آ کر کھڑے ہونا، اس کی طرف مسکرا کر دیکھنا، پھر اس کی طرف دھیمی مسکران، اس کا دل جلا گیا اور اس نے سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کر کہا، جی نہیں، آپ کے ماہر شیف آپ دونوں کے لیے کھانا بنائیں گے، آپ دونوں وہی انجوائے کریں۔ اس نے چاؤمین پلیٹ میں ڈالے اور کہا، ہیو اے نائس ڈنر، اور وہ اپنی پلیٹ سنبھالتی ہوئی چلی گئی۔ پیچھے پین میں کچھ نہ چھوڑا اس نے۔ دھارا کو اس کی بدتمیزی بری لگی اور اس پر اس کا انداز جلتی بات تیل کا کام کر گیا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ کمال بے نیازی سے جا رہے تھے۔ آؤ ہم ڈنر کرتے ہیں، مایا ملک نے کہا، جس کے لب دبی دبی ہنسی تھے۔ پہلے اسے دیکھ لو پھر کرتا ہوں ڈنر، دھاراب نے کہا اور جانے لگا تو مایا نے کہا، چھوڑو، بچی ہے، اس عمر میں اپنی چیزیں شیئر کرنا نہیں چاہتی لڑکیاں، یہ اس عمر کا تقاضا ہے۔ مایا کو پری کے یہ انداز اچھے لگے، اس نے بالکل بھی مائنڈ نہ کیا۔ اچھا تو پھر میں اسی کے انداز میں اسے جواب دے کر پھر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر دھراب چلا گیا تو اس کے کمرے کی طرف اور وہیں پر کھڑی رہی۔ پری نے چاؤمین دیکھے اور کہا، تم سے یہی کہا تھا نا، اتنا ماہر شیف کسی لیے رکھا ہے تم نے کہ تم کچن میں کام نہ کرو، یہی کہا تھا نا، تو کیوں بناؤ تمہارے لیے؟ پری نے تصور میں دھراب کو سوچا، اسے جواب دیا، ایک فوک اٹھا کر اسے مزہ آ گیا۔ واہ جی، کمال کا بنا ہے۔ اپنی تعریف کر کے خوشی ہوئی اور ابھی دوسری دفعہ فوک بڑھ لیتی، اسی پر زور سے دروازہ کھلا اور دھراب آیا۔ وہ حیران ہوئی، اس نے تو سوچا تھا کہ اب تک ڈنر لگ چکا ہوگا۔ شیف نے اور ہیٹ بڑی بھی آواز میں کہا، آپ کوئی کام تھا؟ اپنی ہیبت قابو پا کر اس نے کہا، خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی اس کی ڈانٹ سننے کے لیے۔ پر یہ کیا؟ اس نے اس کی چاؤمین کی پلیٹ اٹھائی اور سامنے بیٹھ گیا اور کہا، جاؤ میرے لیے ایک کین پیپسی کا لاؤ، چاؤمین بغیر کولڈ ڈرنک کے مزہ نہیں دیتا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھ رہے تھے، اتنی ڈٹھائی وہ دھراب جیسے سوبر بندے سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے۔ منہ تو بند کر لو پری، جاؤ جلدی۔ اس کے کہنے پر پری نے منہ بند کر لیا۔ اسی وقت اس نے فورک کی مدد سے ایک بائٹ لینے لگا۔ میرا جھوٹا ہے، اس نے جھٹ کہا۔ نو پرابلم، جاؤ ڈرنک لاؤ۔ اور وہ مزے لے کر جلدی جلدی کھا رہا تھا کیونکہ وہ ایکسیپٹ کر رہا تھا کہ کہیں پلیٹ نہ جھپٹ لے۔ اب جاؤ بھی، وہ پیر پٹاتی ہوئی جانے لگی تو پیچھے سے دھراب نے کہا، سنو، اور ہاں، ٹھنڈی لانا مت بولنا۔ وہ اسے جلا گیا تھا، وہ باہر چلے گئے، پھر سے ٹھنڈا کین نکال کر جانے لگے۔ مایا نے کہا، دھراب کہاں ہے؟ میں ڈنر پر اس کا ویٹ کر رہی ہوں، میرا چاؤمین کھا رہی ہیں، اس کے لیے کین لے کر جا رہی ہوں۔ پری نے منہ بنا کر کہا۔ مایا کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا اچھا، پری کی نظر سے دیکھ کر چلی گئی۔ کمرے میں آئی، وہ سکون سے کھا رہا تھا۔ دھراب کا پورا دھیان کھانے کی طرف تھا اور کہا، کین کھول دو۔ وہ تاؤ کھا کر آئی گئی تھی اور کین کھول کر دیا اسے۔ وہ مزے سے لے کر سپ لینے لگا تھا، کچھ دیر میں ختم کر کے اٹھا۔ وہ حیران ہوئی کہ ایک دفعہ بھی اس نے اس کے بنائے ہوئے کھانے کی آفر نہ کی تھی اسے۔ وہ اٹھا اور کہا، دل چاہ رہا تھا تمہیں آفر کروں، پر بہت ہی ٹیسٹی تھا اس لیے خود کو روک لیا اور فنش کر لیا اکیلے۔ بائی دا وے، تھینک یو فار یمی چاؤمین۔ دروازے پر ناک کیا پری نے۔ کم ان، کہا دھراب نے۔ صبح کا وقت تھا، آج بھی دونوں نے الگ الگ واک کی، شاید دونوں اپنے راستے الگ کرنے لگے تھے۔ دھراب شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، اسے صبح سے اپنے کمرے میں دیکھا حیران ہوا۔ وہ اندر آ گئی اور کہا، کچھ پیسے چاہیے تھے۔ اسے احساس ہوا کافی دن سے اس نے دیے نہیں پیسے۔ ویسے تو ہر ضرورت کی چیز گھر پر موجود ہوتی تھی، پر ویکلی پیسے دے دیتا تھا۔ چند ہزار نکال کر اس کی طرف بڑھائے اور کہا، سوری، میرے ذہن سے نکل گیا۔ اسے اپنی لاپرواہی بری لگی۔ کوئی بات نہیں، اس نے پیسے بڑھائے، اسے گھوڑے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ گور کیوں رہی ہو پیسوں کو، یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ اور چاہیے؟ ہاں، پر نے جلدی سے کہا اس کے پوچھنے پر۔ کیا؟ وہ تو اس کے چہرے کے ہاتھ تاثر کو نوٹس کرتا تھا۔ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، پارلر جانا ہے، ابھی مہینہ شکل
ابھی مہینہ مشکل ہوا تھا پھر سے۔ داراب نے سوچا کہاں نہیں، کیونکہ آج کل ہر بات جلدی بری مان جاتی تھی وہ۔ اس کو واقعی میں وہ بدلی ہوئی پڑنے لگی۔ واٹ پارلر؟ کیا ضرورت ہے؟ داراب کو اس کا پارلر جانے کا سوچ کر برا لگا، کیونکہ اتنی حسین تھی کہ اسے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ ویسے ہی میری فرینڈس جاتی ہیں، اس نے کاندھے اچکائے اور بتایا۔ اچھا تم اکیلی نہیں جا سکتی؟ داراب نے اپنی فکر بتایا۔ رباب مس کے ساتھ جاؤں گی، اس نے بات کر لی ہے میں نے۔ واقعی کتنا بدل گئی ہے، اپنے سارے کاموں کو کس طرح سے کرنا ہے وہ سب ارینجمنٹس کر لیتی ہے۔ واق کے ساتھ ہی صاحبہ کو لے جانا اپنی حفاظت کے لیے۔ ایک دفعہ اس کی خوشی کے لیے مس رباب سے کہا اس کے ساتھ جائے تاکہ کمپنی ہو اس کے ساتھ، ورنہ گھر پر اکیلا بور ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پے بھی زیادہ دے رہا تھا مس رباب کو اور فیسلٹیز بھی۔ مس رباب کے ساتھ جا سکتی ہو؟ داراب نے اجازت دے دی۔ کار اس کی طرف بڑھایا اور اس نے لے لیا اور چلی گئی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو رہی، اسکارف باندھ دیا تاکہ داراب کے آنے سے پہلے چلی جائے کالب۔ وہ باہر آئی اور گیٹ سے نکلنے لگی تو ڈرائیور نے کہا سر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا۔ وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور داراب ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی، اسے غصہ آ رہا تھا۔ دیر کیوں ہوئی، ورنہ چلی جاتی اکیلے۔ پری تم کالج بس میں نہیں جاؤ گے، میں خود چھوڑنے جاؤں گا اور لینے ڈرائیور آئے گا۔ ذہن میں بٹھا لو، اس کا لہجہ سہا تھا۔ ایک اور بات، وہاں تم سب کو بتا چکی ہو، میری بیوی ہو تو اس بات کا خیال بھی رکھو، اس طرح سے میرے لیے پرابلمس ہوں گے۔ بچپنا اب چھوڑو۔ وہ خاموش رہی تھی اور داراب کو پریشان کر گئے۔ روز لڑتی اور آج چپ۔ جو امیج بنائی ہے نا اسے مینٹین رکھنا پڑتا ہے۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ پری اس کی بات سمجھ آ گئی تھی، اپنی غلطی لگی ضد میں بس میں جانا۔ دیکھو پری، گھر تک مذاق غصہ ٹھیک ہے، پر باہر میں برداشت نہیں کروں گا، تو میرا امیج خراب کرو۔ سوری، اس نے شرمندگی سے کہا۔ اٹس اوکے، اگلی بار خیال رکھنا۔ داراب کے معاملے میں ایسے ہی تھا، نرم، حسن مزاج، پرواہ کرنے والا۔ اس کا شرمندہ ہونا اسے برداشت نہ ہوا تو بات بدلہ کہا داراب نے، آج شاپنگ میں کچھ گرم کپڑے لینا۔ کیوں؟ پری نے کہا، فرائیڈے کو کوئی مڑی چاہیں گے۔ داراب کے کہنے پر اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت آئی۔ صرف ہم؟ وہ دل سے مسکرائے۔ اس نے مان سے پوچھا، نہیں مایا بھی، وہ پاکستان آئی ہے، اس کے جانے سے پہلے گھمانا ہے۔ پری کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ یعنی اس کے لیے نہیں، مایا کے لیے یہ اسے گوارا نہ تھا۔ مجھے نہیں جانا، اس نے غصے سے کہا۔ داراب اس سے گھورا اور کہا، تم چلو کی نو آرگومنٹ، اس نے روب سے کہا تھا۔ ایک بات اور، پارلر جاؤ گی، ان بالوں کو ٹچ نہ کرنا، سمجھی؟ داراب نے کچھ یاد آنے پر کہا تھا۔ وہ چپ ہی رہے۔ چلو کالج آ گیا۔ داراب کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ وہ بیگ سنبھالتے ہوئے گاڑی سے اتری، بغیر اس سے خداحافظ کے وہ چلی گئی۔ داراب اس کا غصہ اور ناراضگی خوب سمجھ رہا تھا۔ مس رباب کے ساتھ وہ پارلر سے ہو کر مال میں آ گئی تھی۔ گرم کپڑے لیے بے دلی سے اس نے۔ کیا بات ہے؟ رباب نے پوچھا۔ میرا احساس کب ہوگا؟ سب کر کے دیکھ لیا۔ ہوگا، آہستہ آہستہ، صبر کرو۔ پہاڑوں سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ وہ تھوڑا بہت ان سے مشورہ لے لیتی ہے، وہ بھی دل سے اس معصوم کو مشورہ دے دیتی ہے۔ وہ مایا ملک کی پریشانی بھی بتا چکی تھی مس رباب کو۔ میرا خیال ہے تم مایا کو بتا دو کہ تم بیوی ہو سر کی۔ رباب نے مشورہ دیا۔ سوچتی ہوں پر ڈال لیتے ہیں داراب غصہ نہ ہو جائے۔ مایا کتنی حادثہ داراب کے لیے، پری سمجھ رہی تھی، اس لیے اس کے سامنے کہنے کی ہمت نہ ہوئی پڑے گی تو وہ برداشت کرو۔ زہر لگتی ہے مجھے، رباب کو وہ ایسے کہتے ہوئے معصوم لگے۔ تمہارا کچھ نہیں ہوگا، رباب نے کہا اور یاد آنے پر کہا، سار کی ناراضگی کا کیا کرو گے جب وہ تمہارے بال دیکھیں گے؟ غصہ نہ ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا، دیکھ لوں گی میں، پری نے بے فکری سے کہا۔ رباب کا چہرہ تکتی رہی۔ دونوں میاں بیوی میری سمجھ سے تو باہر ہیں، رباب نے دل میں سوچا۔ رات کو 8 بجے گھر پر آ گئے اور دیکھا کہ مایا کچن میں کام کر رہی ہے۔ آپ مہمان ہیں، کیوں کام کر رہی ہے؟ اسے سامان ٹیبل پر رکھا کہا، مجھے اچھا لگتا ہے داراب کے لیے بنا رہی ہوں۔ مایا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا آپ داراب کو پسند کرتی ہیں؟ پری نے درخت دل کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، محبت کرتی ہوں، مایا نے نرم لہجے میں کہا۔ شادی کرنا چاہتی ہیں آپ ان سے؟ پری کا لہجہ بھاری ہو گیا تھا۔ جانتی ہوں، تمہارا کزن ہے نا، لندن میں کسی بھی بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی دوستی رکھتا تھا۔ یہ تو میں تھی کہ زبردستی کر کے اس کے پیچھے پڑ گئی اور دوستی کر کے رہی۔ عورتوں سے بہت ہی دور بھاگتا ہے۔ اس کی واحد فیمیل فرینڈ میں تھی اور اسے پرپوز میں نے کیا۔ وہ اسے مزے سے اپنا تعلق بتا رہی تھی، بغیر سوچے اس پر کیا بیت رہی ہے۔ پھر کیا کہا داراب نے؟ پری نے پوچھا اپنے آنسو رو کر۔ اس نے کہا، جب بھی شادی کروں گا تو تم سے لندن آ کر کروں گا۔ ویسے شادی کو مانتا نہیں ہے، اس لیے امید نہ رکھنا مجھ سے۔ بس تب سے اب تک انتظار کر رہی ہوں، شاید مان جائے۔ محبت بہت رسوا کرتی ہے پری، داراب غلط نہیں ہے، غلطی میری ہے،
उसने तो कोई भी उम्मीद ना दी कभी। उसने कांधे उचकाए। परी को हैरत हुई थी कितने मजे से वो सब कह गई थी, फिर भी रिलैक्स थी। कोई दुख कोई मलाल ही नहीं था। परी को वह मासूम लगे। जानती हो, मैं उसे मिलने इसलिए आती हूँ, शायद उसे मैं कभी नजर आ जाऊं। अगर वो आपको अपनी जिंदगी में दूसरी बीवी का मुकाम दे तो क्या तब भी आपकी मोहब्बत, क्या ये सब कबूल कर सकती है? परी के उस गहरे स्वभाव पर माया हैरान हुई। इतना मुश्किल स्वभाव उसकी मोहब्बत का मायार जांच रही थी। हाँ शायद, क्योंकि अपनी मोहब्बत पाना चाहता है हर कोई। माया ने कुछ सोच कर कहा। परी को तकलीफ हुई थी उसके जवाब पर। परी का अफसोस हुआ अपने स्वभाव पर। वो शिकस्ता कदमों से अपने कमरे में चली गई। उसके लिए कोई मैल नहीं रहता दाराब का शादीशुदा ना। अब उसे बताए या ना बताए क्या फायदा, परी ने सोचा। क्या वाकई ये तो खुशी की खबर है, दाराम ने फोन पर आगा चीज से कहा। अहमद हान सवेरा के लिए बेहतरीन चॉइस होगा। उसका लहजा खुशी से भरपूर था। फूफा के घर होगी, उसे अच्छा क्या होगा। दाराब का अपनी सौतेली बहन के लिए प्यार आगा जी को हैरान करता। वो वाकई मेहरों का बेटा था, आला जर था उस जैसा, अपनी बहनों का ख्याल करता। आगा जी से बातें करने के बाद वापिस उठा और घर के लिए रवाना हो गया। वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। उसके मोबाइल पर मर्दान हानि की फोन से कॉल आ रही थी। हैरान होते उसने कॉल उठा ली। सवेरा की आवाज सुनकर हैरान हुआ। जरूर वो छुपकर बात कर थी। सलाम दुआ के बाद उसने पूछा, क्या बात है जो फोन करनी पड़ी तुमको? उसने घबराई हुई आवाज से पूछा। भाई वो आपको कुछ बताना था। वो शायद रोती ही रहती इसलिए आवाज ऐसी होती है। क्या हुआ? उसका दिल घबरा रहा था। भाई मैं अहमद खान से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, उसने हल्की आवाज में कहा। प्लीज भाई कुछ करें। उसने शदीद तकलीफ हुई थी। जरा सी आज़ादी का वो फायदा उठा गई थी, पर कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उसको कुछ भी गलत नहीं कहा, बल्कि भाई होने का मान देते हुए कहा, मेरी बात को गौर से सुनो सवेरा। अब तुम परेशान ना हो, कोई गलत कदम ना उठाना। मैं पीर को आ रहा हूँ घर पर, हम बात करेंगे और देखते हैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और तब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी किसी भी सूरत। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठागी। अपने भाई पर भरोसा रखो। 4 दिन की बात है, वादा करो तुम नहीं जाओगी बाहर। जी भाई। भाई ने बगैर डांट इतना मान लिया था, उसने दिल की तसल्ली देने के लिए काफी था, इसलिए वो उसकी बात मान गई और उसने सोच लिया था कि फैसले से नहीं मिलेंगे जब तक भाई नहीं आ जाते। अपना ख्याल रखना, मैं संभालूंगा सब, बेफिक्र हो जाओ। दाराम ने उसे यकीन दहाई करवा कर फिर से मोबाइल रखा और कहा, अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत करना। दाराब घर आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ थी। सामने लॉन्च में माया और परी दोनों बैठी थी। दोनों को सलाम किया, हाल अहवाल पूछा माया से। जैसे उसकी नजर परी के काले बालों पर, उसका गुस्सा अरूज पर पहुंच गया। यानी जिस बात से वो खास करके मना करेगा तो वही करेगी। दाराब ने सोचा और कहा, मेरे कमरे में आओ जल्दी से परी। इतना कहकर वो कमरे की तरफ चला गया। परी इसके कमरे में आए तो दाराब ने कहा, ये क्या किया तुमने बालों का? उसे जब से पूछा। मुझे अच्छा लगा, डाई तो मैंने करवा लिया, मेरे बाल मेरी मर्जी। आज तुमने अपनी मर्जी का ली, अगर तुमने आइंदा तुमने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। उसे परी का बाजू पकड़ कर कहा और उसे एकदम ठोकर जाने को कहा। कहीं सवेरा का गुस्सा उस पर ना निकाले, इसलिए उसे जाने को कहा। वो अपना बाजू से हिलाने लगी। वो जानता था कि वो उसे जिज करके मजा लेती है और वो जान बुझकर उसके अंदर बर्दाश्त कर लेता। मैंने कहा जाओ, दराब ने गुस्से से कहा। और हाँ, डिनर पर टेबल पर आओगी और सुबह को कोई मरी के लिए रवाना होना है। अगर कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानती हूँ आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। इतना कहकर वो चली गई। अब उसकी हरकतों पर हैरान होना छोड़ चुका था। फिर वो डिनर पर आई और सुबह को शराफत से जल्दी भी उठ गई और जाने की तैयारी करने लगी। जब उसे देखने आया तो अपने बैग का सिप बंद कर दी। दाराब मुतमिन हुआ। वह दाराब के साथ ही फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। माया उसे हैरत से देखा और माया चुपचाप पीछे बैठ गई। दाराब ने ज्यादा नोटिस ना लिया। 7 घंटों के सफर में काफी कुछ खाया। माया और दाराब बातें करते रहे और वह जलती कुर्ती रहे। कोई बात नहीं है माया, तुम्हें भी मैं बताऊंगी कि परी क्या चीज है, वो दिल ही दिल में कहा और मुस्कुराई। शाम को पहुंचे। कुछ देर आराम करने के बाद माल रोड गए। कोई मरी का मौसम परी को अच्छा लगा। डिनर करके होटल पहुंचे और दाराब अपने कमरे की तरफ गया और माया और परी अपने कमरे की तरफ बढ़ी। वो दोनों एक रूम शेयर कर रहे थे। अगले दिन सुबह सवेरे उठे तीनों और नाश्ता करके घूमने के लिए निकल पड़े। दारा मजे से दोनों को घुमाता रहा। रात को होटल पहुंचकर माया ने कहा, आज बहुत थक गई हो, मैं तो मिनटों में सो जाऊंगी। और तुम? उसने परी से पूछा। मैं तो जागूंगी, दारा के कमरे में जाऊंगी, अपने शोहर से
دل کی باتیں کروں گی، وہیں سو جاؤں گی، آپ دروازہ بند کر کے سو جانا۔ پری نے بیفت دونوں کے سر پر دھماکہ کیا تھا، وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ چلیں داراب۔ پری داراب کے پاس آئی، اس کا ہاتھ تھاما۔ مایا نے دونوں کو حیرت سے دیکھا اور شاید کچھ کہنے کے لیے لفظ نہ رہے تھے اس کے پاس۔ وہ کس حیثیت سے سوال کرتی؟ داراب کی دوست تھی۔ داراب نے دوستی نبھائی ہمیشہ، اسے مایوس کن جواب دیا، کبھی کوئی امید کا دامن نہ دبایا۔ داراب نے کبھی کوئی بھی امید نہ دلائی تھی جو اسے کوئی بھی الزام دیتی۔ شکستہ دل، شکستہ قدم اپنے کمرے کی طرف گئی۔ اگر داراب نے اسے نہیں بتایا تو کون سا اس نے پوچھنے کی کوشش کی تھی؟ ایک اکیلی لڑکی ڈالی تھی اس کے گھر میں، الگ کمرے میں صحیح، پر رہ تو گھر میں رہی تھی نا۔ اس کا انداز مالکانہ تھا۔ دل کی گواہی ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا، اس کا ضمیر ملامت کرتا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر خود کو خوش فہمی میں رکھا۔ دل کہتا رہا، پوچھ لو داراب سے، پر مجھے اپنا بھرم پیار تھا۔ سو گونگی اور بیری ہوگی اور آندھی بن کر سب کو دیکھتی رہی اور اپنا نقصان کر لیا۔ کوئی غیر تعلق کے بغیر ایک نوجوان لڑکی بغیر رشتے کے رہ نہیں سکتی۔ ایسا سوچ رکھنے والے لوگوں میں یہ ناممکن تھا کوئی تعلق نہ ہو۔ ثابت سمجھ کر انجام بننا بیوقوفی تھی، اور وہ بیوقوف خود بنتی رہی، کسی نے بنایا نہیں۔ داراب کا ہر انداز اس کے لیے خاص تھا۔ وہ پری کو جن نظر دیتا وہ بھی خاص تھی۔ بات اس سے کر رہا ہوتا پر اس کی نظر کا مرکز وہ تھے۔ سب نظر کے سامنے تھا، وہ صاف تھا، پر میں منزل دھندلا رہی تھی۔ کافی پری کا مس بہیو کرنا اور داراب کا کچھ نہ کہنا، سب باتیں یاد کر کے خود کو اذیت دے رہی تھی۔ یہ محبت بہت ہی رسوا کرتی ہے۔